बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। माज़ा के साथ ये वीलॉग थोड़ा लेट हो गया। 12 अगस्त बुध का दिन है, दूसरा वीलॉग आपके सामने और बड़ी खबरें। पहले जंगो जदल की मामलात आपके सामने रखता हूँ, लेकिन जो तहरीक इंसाफ ने इस वक्त मैदान गर्म किया और सड़कें गर्म की हैं, बाबुल खैबर समेत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ी आवाम इकट्ठी हो चुकी है। डेडलाइन का वक्त कल ख़त्म हो रहा है। स्ट्रीट मूवमेंट अरूज पर है और स्टैब्लिशमेंट इस वक्त क्या प्लान बना रही है आपको बताता हूँ। यमन के भी ताज़ा तरीन खतरनाक हमले, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले भी हुए हैं। बाबुल मंदब पर पोजीशन क्या है? पाकिस्तान की तरफ से जो बयान एटमी आबदोज़ें पहुँचाने का मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, उस पर ईरान के क्या असरात है। और फील्ड मार्शल का कार खास ट्रंप बचाओ इज़्ज़त प्रोग्राम के लिए, सीज़ फायर तोसी के लिए, मिन्नत समाजत के लिए जो भेजा गया पंडोरा बॉक्स मोहसिन नकवी का, वो भी खुल गया। ईरान पर मुआशी बमबारी का आज चीन और रूस ने सरप्राइज़ दिया है और ये अब नए हरबस के दावे भी खुल गए हैं। इसराइल ने भी लेबनान में स्कूलों, अस्पतालों पर, रिहायशियों पर फास्फोरस बमबारी की है। और इसके साथ जो आज बहुत बड़ा ट्विस्ट खिलाफ तवक्को आया ट्रंप का कि सऊदी अरब को तस्लीम करना था अब्राहम अकॉर्ड, लेकिन उन्होंने शाम गोलान की पहाड़ियों और इसराइल तस्लीम पर कोलंबिया को रगड़ा लगा दिया। तुर्की और आज़रबाईजान पे भी जो इसराइल के साथ मामलात में पाकिस्तान क्या क्या ख़तरनाक इंकशाफात हैं। फिर रूस के पुतिन सदर ने भी आज फ़ौजी वर्दी पहन के मगरब की तरफ जंग फैलाने का हमला और क्रूज़ मिसाइल का दौरा किया। ट्रंप तुर्की के ज़रिए यूक्रेन को $280 मिलियन का नाकारा असला भी बेच रहे हैं पाकिस्तान की तरह। और बलूचिस्तान में शदीद बमबारी हुई है, तैयारों के 27 के करीब मकामी वहाँ बच्चे और ख़वातीन शहादतों की इतलात हैं। बलूचिस्तान के हालात इंतहाई कशीदा हैं। और ये जो मूवमेंट सुहेल अफरीदी की खैबर पख्तूनख्वा, इसमें JUI के साथ इत्तेहाद समेत अभी बैरिस्टर गौहर की खान से मुलाकात का दावा भी। और कल मुल्की तारीख का अहम तरीन दिन भी है। सुहेल अफरीदी अडियाला जाना है एस्टेब्लिशमेंट को। खान से मुलाकात पे हर चौक को डी चौक भी बनाने का मामला है। अब इस पे शहबाज शरीफ का जो बोरिया बिस्तर गोल होने की और मोहसिन नकवी को बहावलपुर से इलेक्शन लड़ा के पार्लियामेंट लाने का मामला भी है। जरदारी भी मुतहरिक है और अदारे के अंदर लोग भी। अब सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले यमन का मामला, क्योंकि ये ताज़ा तरीन हमले हुए हैं बाबुल मंदब पर। पाकिस्तानियों की हिलाकत के बाद जो 6 हो चुकी है। अब यहाँ एटमी पाकिस्तानी आबदोज़ों का मामला, और ये यमन के जो हौसी हैं वो पेशकदमी कर रहे हैं। अभी सऊदी टैंकर्स जो वहाँ ओमान और अरब अमारात की बंदरगाहों से वहाँ बहरा अहमर से उन्हें निकलने पर मजबूर किया गया। और हौसियों ने आज बल्कि पेशकदमी करते सोमालिया में भी इसराइली ठिकानों पर हमले करने शुरू कर दिए। तो ये जो बहरी आमदोरफ्त है ये पूरे इस इलाके में इस वक्त मफलूज हो चुकी है। यमन की जो बंदरगाहों पर हौसियों ने अभी ताज़ा हमले किए बैलिस्टिक मिसाइल में, उसमें एटमी आबदोज़ें पाकिस्तान की तरफ लाना। अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे कि मोहसिन नकवी पहुंचा ईरान, जहां ट्रंप की फेस सेविंग के लिए फील्ड मार्शल का पैगाम था, इज्जत बचाएं। अब इस्लामाबाद मुआहदा ख़त्म हो रहा है 17 अगस्त को। 60 दिन की सीज़ फायर ख़त्म होनी थी। इस पर मिन्नत तला करके 60 दिन का इजाफा करवाने की दरख्वास्त थी। और फिर पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया को बयान भी दिया गया कि हम 60 दिन की सीज़ फायर पर अमरीका और ईरान के साथ तैयार हैं। अब ये मामला इंटरेस्टिंग क्यों है कि 60 दिन के बाद तारीख आनी है 16 अक्टूबर और इसराइल के इलेक्शन है 27 अक्टूबर, यानी 9 दिन का फ़र्क है। तमाम मिलिट्री सियासी तज्जिया निगार इस बात पर मुतफिक हैं कि ईरान पर ये जो शदीद तरीन न्यूक्लियर हमले और बमबारी और ख़ासतौर पर ये एटमी आबदोज़ों का मामला, ये 16 अक्टूबर के करीब, उसके करीब होना है, इलेक्शन के करीब। और नेतन्याहू की सारी सियासत इस वक्त जो ईरान के गिर्द घूम रही है। 10 दिन पहले सीज़ फायर ख़त्म होना, नेतन्याहू को इसराइल को बयानिया मिलना ज़ाहिर है कि ईरान और उसके तहादियों के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। और यहाँ ट्रंप की भी सियासी ज़रूरत है, ज़ाहिर ऐसे भी वक्त हासिल करना है, असलिया ख़त्म है। इसीलिए पाकिस्तान के एटमी आबदोज़ों का मामला भी शुरू कर दिया है कि 2 महीनों में एक तो असलिया भर लेंगे, और अगर नेतन्याहू इलेक्शन हारा तो फिर ज़ाहिर है जंग में हो सकता है नई हुकूमत इसराइल की शामिल ही ना हो, क्योंकि नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू को मुखालिफ इस जंग से निकलना चाहता है। तो जो चौथा राउंड है वो फिर पाकिस्तान की तरफ से यमन वाले मामले से। अब देखें इस मुआहदे की औकात, आप ज़रा देखें कि 18 जून को सीज़ फायर के 60 दिन का मुआहदा हुआ। उसके बाद देखें मुआहदे के 3000 हमले हुए हैं तीसरे राउंड में। ईरान की सरहद पर इसराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से तेहरान आबादान की तेल की रिफाइनरियों पर, इनकी तनसीबात पर बमबार तैयारे, गाइडेड मिसाइल, B-52 लांसर तैयारे, ये बमबारी करते रहे। फिर ईरान ने उर्दन, बहरीन, कुवैत, अरब अमारात, सऊदीया, अमरीकी अड्डे तहस नहस कर दिए। अब नए हरमस 60 दिन मुकम्मल बंद, ईरान के कंट्रोल में तेल की सप्लाई मुकम्मल बंद। अब इसी दौरान यमन के हौसियों ने बहरा अहमर और बाबुल मंदब, ये सऊदी अरब के जहाज़ों को निशाना बनाया, रिफाइनरीज को बनाया, और फिर बाबुल मंदब भी बंद होगी। अब ये इस्लामाबाद मुआहदे की हकीकत निकली। अमरीकी दर्जनों फौजी एहलकार भी इसमें मारे गए, ज़ख्मी हुए, ईरान के भी फौजी शहरी नुकसानात हुए। इसे कहा जा रहा था सीज़ फायर, यानी ईरान अभी भी सीज़ हो जाए और ये फायर करते रहें। अब डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए मोहलत। जिस तरह तूफान से पहले आपको पता है खामोशी होती है, इसी तरह की एक खामोशी है अभी।
اسرائیلی انتخابات کا معاملہ ہے، مشرق وسطیٰ کا معاملہ اور اسلحے کے ذخائر۔ اب ٹرمپ نے جو آج سٹیٹمنٹ دی ہے کہ وہ اپنا ہرمز پہ مکمل کنٹرول رکھتا ہے، اس کی نیوی نے اسٹیل کی دیوار بنائی ہے، وہ ایران پر ایک تو معاشی بمباری کے لیے کرنا چاہ رہا ہے، معاشی حالات میں اس طرح کہ ڈیڈ لائن اور 60 دن کا وقت لے، کیونکہ فوجی حملے اور دھمکیاں تو کام نہیں آئیں۔ اب معاشی دباؤ کی اس کی حکمت عملی کیا ہے کہ ایران کو معاشی طور پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرے، بحری ناکہ بندی کرے، تیل نہ بکنے دے، پھر دوسرا خوراک اور رسد زمینی راستوں سے، جو میں نے 5 ممالک آپ کو بتایا تھے، 7 سرحدیں ملتی ہیں جو، تاکہ یہ مذاکرات پر مجبور۔ اب اس کی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جنگ آپ کو پتہ ہے جس طرح ایران اپنی جنگی حکمت عملی سے جیتے، بغیر ایٹمی طاقت، بغیر بحری بیڑے، بغیر بڑے بمبار طیارے ہوتے ہوئے، صرف میزائل ڈرونوں سے جنگ جیت کے، آج بلکہ ان کے جو سپریم کونسل کے جنرل ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس تو اتنا مقامی اسلحہ موجود ہے کہ ہم سالہ سال لڑ سکتے ہیں، یہ جو جنگ ہم جیتے ہیں اسی اسلحے پر۔ لیکن کوئی ایسا دن آئے کہ میزائل ختم ہو جائے تو پھر امریکہ کے دنیا بھر میں جو ہزاروں کے قریب معاشی مفادات ہیں یہ ہم بڑی آسانی سے تباہ کریں گے، اور یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ ٹرمپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ 47 سال یہ ملک پابندیاں برداشت کر چکا ہے، اور آج بھی حالات کے آج کی تاریخ میں تیل کی مارکیٹس، تجارت، بیانیے کی لڑائی، سوشل میڈیا، پراکسیز نیٹ ورک، آبنائے ہرمز، باب المندب انٹرنیشنل مارکیٹ، یا عالمی توانائی کی قیمتیں، یہ سب زنجیر کی طرح جڑا اور زنجیر پکڑی ہے ایران نے ان کی معاشی جال سے نکلنے کے لیے جو سب سے بڑا کارڈ ہے یہ برکس اتحاد، جس میں چین اور روس، ذرا ذہن میں رکھیں، اور ڈالر کی جانہ داری، اسے پچھاڑنے کے لیے، معاشی طاقت اور پابندیاں امریکہ کی کمزور کرنے کے لیے بنا تھا۔ اب یہ دنیا کی جو 35% معیشت پر کنٹرول رکھنے چین اور روس اپنا کارڈ کھیل رہے ہیں۔ اس میں آپ 3 ملک صرف دیکھیں، چین، روس اور ہندوستان، برازیل، جنوبی افریقہ بھی ہیں، 10 ممالک رکنیت کے ہیں، 13 وہ جو اجلاس میں شرکت کرتے ہیں لیکن ووٹنگ کا حق نہیں ہے۔ اب 20 کے قریب تو ایسے ممالک ہیں جو شرکت کے لیے پاگل ہوئے ہیں رکن بننے کے لیے۔ ایران کو ابھی اس کا نیو ڈیولپمنٹ بینک کا حصہ بنایا گیا جو IMF اور ورلڈ بینک کا متبادل ہے، تاکہ ایران چین کی کرنسی یوان میں، روس کے روبیل، بھارتی روپے، برازیلین، جنوبی افریقہ اور ایران کے ریال کا لین دین، تیل کا، گیس کا معاملہ آپس میں ہو اور معاشی معاملات کو ڈیل کریں۔ یہ بینک ایران میں بنانے کا اعلان ہوا، یعنی یہ امریکی پابندیوں سے بچ کر اپنی معیشت کو، تیل کو، گیس کے معاملات کو بچا لیں گے۔ یعنی یہ معاشی حملہ ٹرمپ کا چین اور روس ناکام کر رہے ہیں۔ اب ٹرمپ کے پاس سرنڈر کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر انہیں جو جھٹکا لگا کہ سعودی عرب کو لانا تھا ابراہم اکارڈ معاہدے میں، سعودی عرب نے الٹا کولمبیا پہ چڑھائی کر دی کہ تم نے اسرائیل کو کیسے تسلیم کیا، شام کی گولان کی پہاڑیوں کے قبضے کیسے تسلیم کیا، اس کی مذمت کی، رگڑا لگایا ٹھیک ٹھاک۔ یہ تو سمجھتے تو ابراہم اکارڈ معاہدے میں اب جڑ جائیں گے، کیونکہ ابھی سعودی عرب، ترکی، پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے۔ اب اس معاہدے میں بھی سعودی عرب نے مصر کو شامل کرنے سے انکار کیا، جو سب سے بڑی اسرائیل کی پراکسی ہے۔ اب یہاں یہ دیکھیں کہ پاکستان، ترکی اس میں شامل ہیں۔ آپ ذرا غور کریں تو آپ کو آذربائیجان، ترکی اور اسرائیل کا تعلقات یہ تو پتہ ہے آپ کو، یہ عروج پر ہے۔ 30 مئی کو 2026 کو بھی پاکستان، آذربائیجان اور ترکی کا ایک ملکی دفاع کا معاہدہ ہوا، سہ ملکی، کہ دنیا کی جو تیل کی اس وقت ضروریات ہیں یہ پوری کر رہا ہے اسرائیل کی آذربائیجان، یعنی پائپ لائن جو ہے وہ جارجیا سے ترکی، پھر ترکی سے آگے زمینی پائپ لائن جاتی ہے، وہاں بحری جہازوں میں تیل بھر کے بحیرہ روم سے اسرائیل کی حائفہ اور اشکلون تک پہنچتا ہے۔ یہ کرتا ہے کون؟ آذربائیجان۔ 50% جو اس کی ترکی کی جنگی طیاروں کی، ٹینکوں کی، یعنی کہ پیٹرول کی رسد وہ ترکی پہنچاتا ہے آذربائیجان کے ذریعے، یعنی براہ راست معاہدہ ہے۔ اور یوکرین میں بھی جس طرح ابھی ترکی 270 ملین کا گولہ کلسٹر بارود انہیں دے رہا ہے، یوکرین کو ترکی دے رہا ہے، ذہن میں رکھیں، جیسے جنرل باجوہ نے یوکرین کو پاکستان کے ہتھیار بھیجے۔ تو یہ اگر آپ تانے بانے جوڑیں تو آپ کو سارا معاملہ سمجھ آ جائے گا۔ اور یہی اسرائیل آج لبنان کے اوپر فاسفورس بمباری کر رہا ہے، اسکولوں، اسپتالوں پہ، اور یہی کام پاکستان میں عین اسی وقت بلوچستان کے علاقے سوراب میں وہاں مقامی آبادی کے اوپر فضائیہ نے کی ہے۔ 27 کے قریب سویلین وہاں شہید اور زخمی ہوئے، بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ یعنی وہ ملٹری آپریشن سیم ٹائم اسرائیل کا رہا ہے، یہاں بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ اب وہاں لوکل میڈیا اور سوشل میڈیا کی جو رپورٹس ہیں، مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ لاشیں بھی سیکیورٹی ادارے اٹھا کے لے گئے اور وہ واپس نہیں کر رہے۔ جس طرح آپ کشمیر میں دیکھتے ہیں نا، یہ راولہ کوٹ میں بھی جو مناظر ہیں، وہاں پاکستان کا مقبوضہ کشمیر بنا ہے، جہاں کی روایات ہے کہ وہاں کے تو لوگ دیکھیں کوئی گائے بکری بھی مر جائے تو لوگ ہفتوں تک اس گھر میں افسوس کے لیے جاتے تھے۔ وہاں بھیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف کو بھی علم اٹھانا پڑے گا، کیونکہ سب سے بڑی جماعت ہے، عوامی مینڈیٹ ہے۔ اب ہزاروں کی تعداد میں خیبر میں اس وقت خان کی 3 سالہ جبری قید پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف نے جو کل ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے کل تک کی، سہیل آفریدی نے بھی جو آپریشن ابھی بالقسط عوامی ایکشن، بالقسط لانگ مارچ کا نام رکھا ہے، یہ سارا معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ عوام ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب ان کے ممبر پارلیمنٹیرین یہ سارے تحریک انصاف کے، اور وہ بھی کشمیر کے جھنڈے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں۔ تو معاملہ سیاسی جو ہے وہ عروج پر ہے۔
عوام اس والہانہ استقبال کر رہی ہے اور ان کے خوف کے بت واقعی سہیل آفریدی کے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میدان بھی ہے اور گھوڑا بھی. اب سہیل آفریدی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ خان کی ملاقات کی کل جو ڈیڈ لائن دی ہے اس پہ ہر چوک کو ڈی چوک بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے. کل جو ملاقاتوں کی لسٹ ہے وہ نام گئے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں کروائیں گے چاہے جو مرضی ہو. ابھی انہوں نے بلکہ سلیم مانڈوی والا سے بیان جاری کروایا کہ عمران خان سے تو بیرسٹر گور کی ملاقات ہو گئی ہے. ابھی اس کی تردید تصدیق بیرسٹر گور نے نہیں کی, ان کی تو والدہ فوت ہوئی, وہ 3-4 دن سے ادھر ہے. اور مانڈوی والا صاحب تو آپ کو پتہ ہے یہ خود زرداری سے شاید نہیں مل سکتے. یہ سسٹم کا حصہ ہے, ان لوگوں کی باتوں پہ کون اعتماد کرتا ہے. اصل معاملہ عمران خان سے ملاقات کا دیکھیں, منگل کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ ملاقات ہوگی لیکن نہیں کروائی. تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کل ہم ملاقات کروائیں گے لیکن ملاقات نہیں ہوگی. تو اس کے بعد پھر چوک, ہر چوک ڈی چوک بنے گا. شاہراہیں, بڑے راستے طریقے صاحب کارکن بلاک کریں گے, روکیں گے, خیبر پختونخوا کو الگ کریں گے, مطلب کاٹیں گے زمینی اعتبار سے. لانگ مارچ کا فیصلہ اس سے پہلے ہوگا. اب یہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اب کیا دوبارہ گولیاں چلائے گی, لاشیں کرے گی, فالس فلیگ کرے گی. یہ اطلاعات ان کے جو عسکری صحافی ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بلوچستان میں, کشمیر میں ہم نے کیا ہے, ہم اسی طرح کا آپریشن تحریک انصاف پہ بھی کریں گے. پنجاب سمیت ان کے رہنماؤں کو بھی اٹھا لیں گے, جو ان کے آپ کو پتہ طریقہ واردات ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ 26 نومبر سے اب تک پچھلے جو احتجاج سے زمین آسمان کا فرق ہے. ایک تو تحریک انصاف اس میں اکیلی نہیں ہے, جو پاکستان کی عوام کی تباہی بربادی ہے وہ اکثریت جوڑنے پہ مجبور ہے. کسان اتحاد دیکھیں پنجاب سے کال دے رہا ہے. ابھی ٹرانسپورٹرز کی 5 دن سے پہیا جام ہڑتال ہے, پیٹرول پمپس کی ہڑتال شروع ہو چکی ہے اور معاشی حالات پاکستانیوں کے انتہائی تباہ کن ہیں. پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جن کے سب سے بڑے اتحادی ہیں وہ بھی اس وقت ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہیں کیونکہ جو سٹیج بن رہا ہے وہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. جو تحریک انصاف نے تو خیر ایک سیٹ اپ سیٹ ایڈجسٹمنٹس اور مولانا کو اگلے نظام میں صدر کی وہ گرین جھنڈیاں وغیرہ وہ آپ کو پتہ ہے, مولانا تحریک انصاف کے کنٹینر پر چڑھنے کو تیار ہے. لیکن یہاں پر اس وقت جو عوام کے حالات ہیں معاشی تباہی اس لیول پہ ہے کہ آپ صرف اسٹیٹ بینک کی رپورٹ اور فگرز دیکھ لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ معیشت اس وقت بالکل آخری سانسوں پر پہنچی ہوئی ہے. عام آدمی کی زندگی اس وقت بالکل جیرن ہو چکی ہے. امن و امان کے حالات بلوچستان سے کے پی اور کشمیر تک آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ایک جھٹکا بھی اس وقت کوئی بھی ایسا سانحے کا نتیجہ بن سکتا ہے. بلا شبہ فیلڈ مارشل تو اپنی دنیا میں مست ہے, آپ کو پتہ ہے وہ صدارت, 28ویں ترمیم, صوبوں کے معاملات. لیکن جو حالات دکھا رہے ہیں, جو گراؤنڈ ریئلٹی جسے کہتے ہیں کہ پھر یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ صوبے ہی نہ رہیں, صدارت ہی نہ رہی, پھر ایک پنجاب پہ ہی بیٹھے رہیں. جس طرح ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس کے اوپر عمرہ جو بیٹھے تھے موسیقی سن رہے تھے. اب پھر آپ کو پتہ نہ موسیقی رہی, نہ عمرہ رہے, نہ وہ مزے رہے. تو اس سیٹ اپ میں ابھی یہ کوشش کیا ہے جی شہباز شریف کے اوپر سب کچھ ڈال کے محسن نقوی کو لے آئیں. ابھی بہاولپور سے محسن نقوی کو این 168 میں 27 ستمبر کو ضمنی انتخابات میں اس حلقے سے الیکشن لڑوا کے قومی اسمبلی میں لانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب محسن نقوی کے ساتھ زرداری کی سیٹنگ ہے یہ ذہن, لیکن زرداری خود صدر ہے, بیٹا اگر وزیر اعظم نہ بنا یہاں معاملہ ہے. پھر نون لیگ کے اسپیکر احمد خان بھی تھا اس میں, این 168 نون لیگ کی اقبال چندر کی زبردستی نشست چھینی ہوئی. یہاں آرٹیکل 64 کے تحت استعفیٰ لے سکتے ہیں, پھر الیکشن کمیشن 60 دنوں میں انتخابات وہ تاکہ شہباز شریف کو اتنا موقع مل جائے اور ممبر پارلیمنٹ بنا لیں, پہلے وزیر داخلہ, سینیٹر, پی سی بی چیئرمین, اب پارلیمنٹیرین, اور وزیر اعظم بننے کی راہ بنائیں. منصوبہ ان کا یہی ہے. لیکن محسن نقوی کے حالات آپ کو پتہ اتنی جلدی شہباز شریف تو نہیں چھوڑتا, آپ کو پتہ یہ ان کا جینا مرنا ہے اس پہ. اسی لیے سہیل وڑائچ ہوں, باقی صحافی ہوں, یہ اس وقت شہباز شریف کی معاشی ناکامیوں پر صبح دوپہر شام رپورٹ جاری کر رہے ہیں کہ حکومت نہیں چل رہی, سسٹم ناکام ہو چکا ہے. حالانکہ انہیں پتہ ہے اچھی طرح کہ حکومت تو فیلڈ مارشل چلا رہے ہیں, شہباز شریف تو غریب ایک ربر سٹیمپ ہے, اس کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ نون لیگ کا تو یہ دیکھیں سینیٹر اور وزیر داخلہ بھی اب انہوں نے اس کو محسن نقوی کو مانا ہے, جس نے کہا کہ سسٹم بٹھایا اور اس پہ الزام انہوں نے لگایا کہ تاجروں کو یہ کہتا ہے حکومت کو پیسے نہ دیں, لیکن آج کہہ رہے ہیں ہمارا سینیٹر ہے. بلکہ اسحاق ڈار نے تو ٹوپی پہن کے دونوں بھائیوں نے محسن نقوی سے چندہ مانگا ہے باقاعدہ کہ درباروں کو آپ نے پیسے دینے تو آن لائن دیں, پاکستان نے اڑان بھرنی ہے, معیشت چلانی ہے, اسپیس میں خلا میں راکٹ بھیجنے, ان زیارات کو درباروں کو چندہ دیں کیونکہ اب سرمایہ کاری تو آ نہیں سکتی. البتہ داتا دربار آپ کی چادریں دے گئیں آ سکتی ہیں, اور یہ آپ آن لائن بھی دے سکتے ہیں. یہاں دونوں بیچاروں نے کھڑے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محسن نقوی کی نظریں وزارت عظمیٰ پہ, فیلڈ مارشل کی نظر صدارت پہ, اور شہباز شریف اور زرداری ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کرنا کیا ہے, اور پاکستانی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کار کیا رہے ہیں. 4 سالوں میں کیا تباہی بربادی کر دی انہوں نے, تو ایسی تاریخ رقم کر دی ہے کہ اب تو تحریک انصاف کی جو حکومت آنی ہے یہ تو سب کو پتہ ہے, پتھر پہ لکیر ہے, انشاءاللہ آنی تو ہے. اب نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما کہ انہیں بھی ہم جیلوں میں ڈالیں گے, قانون کا کھلواڑ کریں گے, اور یہی کریں گے جو ہماری خواتین ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ ڈبل کریں گے. بلکہ یہ ان کا باقاعدہ پارٹیز کے اندر جو وہ میٹنگز میں باتیں ہو رہی ہے, سوچ پائی جا رہی ہے کہ وقت تو بدلنا ہے. اب ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا انجام یہ ہو جائے, بچ جاؤ.
ابھی طلال چودھری معاف کیجیے کہہ رہا تھا ایک پریس کانفرنس میں کہ تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے، وہی 9 مئی والی آپ کو پتہ ہے ان کی نوٹنکی، وہی وارداتیں. ان سے کبھی قرآن پاک پہ حلف لیں تحریک انصاف کے کارکنوں اور رہنماؤں کے بارے میں کہ کیا ایک دہشت گرد جماعت ہے، بلکہ پاکستان کی تینوں جماعتوں پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان سب کے کارکنان حلف دیں. چھوڑیں ان رہنما اس کو طلال ملال کو کہ کیا ان تمام جماعتوں کے رہنما چاہے آپس میں بے تحاشا اختلاف رکھیں، گالی گلوچ دیں، سوشل میڈیا تیا پانچا کریں، لیکن یہ سب گواہی دیں گے کہ ان میں سے کوئی دہشت گرد نہیں ہے. کوئی چوروں ڈاکوؤں کی حمایت ضرور کرتے ہیں، جرنیلوں کے کندھوں پر بیٹھ کے آتے ہیں، ان کی وکالت بھی کرتے ہیں، اقتدار بھی بنا، لیکن یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ غدار نہیں ہے، ان کے پاس اسلحہ نہیں اٹھاتے. یہ پرامن جماعتیں ہیں سیاسی. 9 مئی کا کیس بھی جھوٹا تھا اور نواز شریف کے اوپر مشرف کا جہاز اغوا بھی جھوٹا تھا. نواز شریف کا سپریم کورٹ کا حملہ ہو یا تحریک انصاف ملٹری تنصیبات کے حملے ہوں، اسلحہ اٹھانا ہو تحریک انصاف کے ہو یا نواز شریف کے ٹرکوں کے جہاز پکڑے گئے ہوں اسلحے کے، یہ ساری جرنیلی مافیا ہے. آپ کو پتہ ہے 30 سال تحریک انصاف کے اوپر تو یہ دھرنوں میں، گانوں پہ، ناچنے پہ، جلسے جلوس پہ مذاق اڑاتے رہے، ممی ڈیڈی کہتے رہے. عمران خان کی تو سیاست میں گملہ بھی نہیں آج تک ٹوٹا 30 سال میں. میں تو حقیقت میں نواز شریف کو جو مرضی آپ کے سیاسی، لیکن اسلحہ تو اس نے بھی نہیں اٹھایا. ٹرکوں کے فوجی الزامات والے سارے جھوٹ تھے، ان کے پیپلز پارٹی پر بھی یہ سارے جھوٹ تھے، اسی طرح پی ٹی آئی پہ سب جھوٹ ہے. یہ جرنیلوں کے آنے پہ تحریک انصاف کو دہشت گرد کیا، پہلے انہوں نے نون لیگ کو بھی کیا تھا، پھر غدار اس کو بھی کیا. مطلب یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی تو اتنی معصوم جماعت ہے، ان کے پاس تو اتنی طاقت ہونے کے، اتنی بڑی عوامی طاقت ہونے کے، یہ تو جا کے اڈیالہ جیل سے عمران خان کو رہا کروا سکتے تھے. انہوں نے جی ایچ کیو میں کیا کرنا ہے جا کے؟ بھائی جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنے کا کیا فائدہ نہیں؟ اتنے بیوقوف ہیں وہاں حملہ کریں، اتنے دلیر ہیں. ہوتے تو یہ اڈیالہ جیل کے دروازے توڑتے، تالے توڑتے، عمران خان کو کب کا رہا کرواتے، اتنی بڑی تعداد ہو. پی ایم کیو ہم نے کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں، لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ تو ابھی آپ کو پتہ ہے فیلڈ مارشل کے حوالے سے عمران خان کے بیانات کو بھی ری ٹویٹ نہیں کر سکتے رہنما ان کے، بلکہ اپنے اوپر ہونے والے بیچارے مظالم بھی آپ نہیں بتاتے. آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ بہت سی چیزیں ہم نہیں بتاتے، چپ رہتے ہیں، کہتے ہیں بس برداشت کرو. تو انہوں نے کیا حملہ کرنا، یہ پرامن انداز میں ایک تحریک چلا رہے ہیں، اور یہ تحریک ڈی چوک والی کہیں باقی ایلیمنٹ اس میں نہ مل جائیں، اور وہ مل جائیں گے جو حالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، لیٹ ہو رہا ہے ٹائم، انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.